अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्न सहरा। व्यूवर्स, आज हमारे साथ इल्मी, अदबी, साइंसी शख्सियत, इनकी शख्सियत की मुख्तलिफ जहात हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल सत्तार अब्बासी कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से वाबस्ता हैं। इनकी तहकीक का दायरा तो वैसे बहुत वसी है, लेकिन इंसानों की जगह इंसान नुमा रोबोट्स आ जाएंगे और हम इंसान उनसे किस तरह इस्तेफादा कर सकेंगे, इस पर उनकी तहकीक बहुत जामे है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि इंसान नुमा रोबोट्स क्या चीज है और इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। इंसान नुमा रोबोट्स का मतलब ये है, रोबोट्स से तो हम सब लोग वाकिफ हैं जी, लेकिन रोबोट्स को इंसानी शक्ल दे दी गई है जी। अब इंसानी शक्ल देने के बहुत से फवायद हैं। मसलन आप कैसे अपने हाथ को, जो ये सिर्फ एक हाथ की मूवमेंट्स को ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए, तो आपको इससे आप देख सकते हैं कि अगर एक मशीन इंसानी हाथ की तरह चलना शुरू कर दे तो वो कितनी मुफीद हो सकती है। ठीक है। तो इंसानी जिस्म की शक्ल देने का बुनियादी मकसद तो ये है कि हर वो काम कि जो इंसान कर सकता है वो इंसान नुमा रोबोट कर सके, इंसान नुमा मशीन कर सके। अच्छा, तो ये बुनियादी इसका मकसद है कि इंसान जो भी काम कर सकता है वो हम एक मशीन से ले सकें। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ वजूहात हैं कि लोगों ने क्यों सोचा कि मशीन को इंसानी शक्ल दे दी जाए, और इसको ह्यूमनाइड्स कहते हैं हम जनरली। उर्दू में हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं इंसान नुमा रोबोट्स। तो ह्यूमनाइड्स बनाने की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन 3-4 मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। एक तो ये कि इंसान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए अच्छा, इंसान की इस्तेदाद बढ़ा दी जाए इंसान नुमा रोबोट्स के साथ। अच्छा, क्योंकि इंसान कोई भी काम कर रहा हो तो बाहर हाल थक जाता है, लेकिन वही काम अगर आप इंसान नुमा मशीन से करवाएं तो आप दिन रात करवाएं, सातों के सातों दिन हफ्ते में करवाएं, मशीन तो उस वक्त तक नहीं थकेगी जब तक टूटेगी नहीं। तो ये एक पहली सबसे बड़ी वजह है कि इंसान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए, ताकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप कर सकें, वो काम कि जो जब इंसान थक जाता है उसके बाद भी आप वही प्रोडक्शन जारी रख सकें। एक तो ये वजह है इस्तेदाद बढ़ाने की, इंसान की प्रोडक्शन की। दूसरी जो वजह है वो ये समझ में आती है कि इंसान की कमी दूर करने के लिए, जो आपको दुनिया भर में, हमारे यहाँ तो ये चलता है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे मीडिया के अंदर आप ये देखेंगे कि बच्चे 2 नहीं 3 अच्छे, क्योंकि वो वाले सारे माशरे के जिन्होंने इस स्लोगन को लेकर चले वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन होती चली जा रही है। और एक एस्टिमेशन ये है, और जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जापान है, कि जापान की जो पॉपुलेशन है वो तवक्को, ये एस्टिमेशन है, प्रोजेक्शन है कि 2050 तक तकरीबन 30% कम हो जाएगी। अच्छा, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि वहाँ पे जो चाइल्ड बर्थ रेट है वो 2.1 से कम है। तो किसी भी माशरे में अगर 2.1 से कम होगा चाइल्ड रेट, तो वो फिर अपना मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो इंसान नुमा रोबोट्स को इसलिए बनाया गया कि जहाँ पे इंसान कम है वहाँ पे आप वक्त काम लें, इंसान नुमा रोबोट से काम लें। और जापान में आप देखिएगा, और सब जो आपके क़ारीन है वो देख सकते हैं कि बूढ़ों को संभालने के लिए इंसान नहीं है उनके पास। बिल्कुल वो बूढ़ों को संभालने के लिए इंसान नुमा रोबोट से काम लेते हैं। और तीसरी चीज जो है वो प्रिसीजन है, दुरुस्तगी है, कि इंसान से कोई भी काम करते हुए, कुछ चीज बनाते हुए गलती हो सकती है, गलती हो सकती है जी, होता है, क्योंकि इंसान से तो होता है कुछ चीज। लेकिन अगर इंसान नुमा रोबोट है, वो अगर किसी काम के ऊपर आपने उसको लगा दिया है तो आप 100% श्योर हैं कि जैसे आपने उसको फीड किया है वैसा ही करेगा। ठीक है। तो वसाइल का ज़या नहीं होगा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रिसीजन। तो इंसान नुमा रोबोट्स किसी भी काम में आप ऑटोमेशन में देखेंगे, लगाएंगे, तो काम प्रिसीजन के साथ होगा, वसाइल ज़ाया नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ह्यूमनाइड्स इंसान नुमा रोबोट्स, क्या इनके आने से इंसानों के लिए नौकरी के मौके कम नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल होंगे।
یہ بھی ایک لیٹسٹ اسٹڈی ہے کہ تقریباً 30 سے 40% ایگزسٹنگ جو ہمارے ہنر ہیں یا جو ہماری جو ایبلٹیز ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گی. اچھا. اب آپ دیکھیے کہ 30 سے 40% جو لوگوں کے پاس ہنر ہے وہ اگر ایلیمینیٹ ہو جائے تو کتنا بڑا کرائسس پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. جو موجودہ ہمارے اسکلز ہیں, ہم موجودہ اسکلز کی بات کر رہے ہیں, اس میں سے 30 سے 40% ہیومنائڈ روبوٹس اگر زیادہ ہوں گے ہمارے ورک فورس کے اندر تو وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے, ان کی ضرورت نہیں رہے گی اور ایک بہت بڑا ایک کرائسس رونما ہو سکتا ہے. لیکن اوور آل جابس کم نہیں ہوں گی, جابس کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی. اچھا. مثلا جو اسکل اب نہیں چاہیے وہ تو جابس ختم ہو جائیں گی, لیکن نئے اسکلز ہمیں چاہیے ہوں گے. اگر ان نئے اسکلز کے لیے اگر ابھی سے تیاری کی جائے تو وہاں پہ آپ کو زیادہ جابس ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ ساری ڈسکشن اور جو میں نے آرٹیکل بھی لکھا اور پبلش ہوا جنگ سنڈے میگزین میں, اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو نئی نسل ہے اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جاب ٹرینڈز جیسے آ رہے ہیں اس کے مطابق وہ اپنی ڈھل رہے ہیں, اس کے مطابق وہ ڈگریز کریں گے, اس کے مطابق وہ اپنے سکلز کریں گے. پرابلم ان لوگوں کا ہے جو 40+ ہے. ٹھیک ہے. اگر جو لوگ 35-40+ ہیں, اسپیشلی 40+ لوگ, کیونکہ وہ اپنے کیریئر میں اس قدر پختہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اچانک یہ پتہ چلے کہ ان کی آرگنائزیشن نے روبوٹس ہیومنائڈس کو کر لیا ہے, شامل کر لیا ہے ورک فورس کے اندر, اور ان کا کام کسی کام جگہ نہیں رہا, تو وہ گھر بیٹھ کے کیا کریں. صحیح. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور ہم اپ اسکلنگ پروگرام لے کر آئیں, اور ہم اپنے جو آنے والا دور ہے اس کے ساتھ جو ہماری ورک فورس ہے اس کو وہ نئے اسکلز اگر ہم دیتے جائیں گے تو ہم اس کرائسس سے کم کر سکتے ہیں. لیکن ایک طرف جابس ایلیمینیٹ ہوں گی تو دوسری طرف فار ایگزامپل یہ والی جابس بڑھ جائیں گی کہ روبوٹس کو کیسے مینٹین کرنا ہے, روبوٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, یہ والی جابس بڑھیں گی. اور ٹیکنیکل اس فیلڈ میں جو کمپنیز ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں تو لوگ نہیں ملتے. اچھا. ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکلڈ لوگوں کی اور جو ہمیں چاہیے ٹیکنالوجی کے اندر جو ہمیں نالج چاہیے, جو سکلز چاہیے, وہ تو لوگ نہیں ملتے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نوکریاں کم ہو جائیں گی. تو یہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضرور جو ایگزسٹنگ سکلز ہیں وہ والی نوکریاں ایلیمینیٹ ہوں گی, اور وہ لوگ مسائل پیدا کریں گے اگر ہم ان کو ایمرجنگ جو سکلز ہیں ان کے ساتھ اگر ہم نہیں کرتے. ایک پوائنٹ میں پچھلی جو ہماری بات ہو رہی تھی اس میں سے رہ گئی ہے, وہ بہت اہم ہے کہ یہ ہیومنائڈس کیوں بنائے جا رہے ہیں, کہ وہ تمام کام جو انسانی جان کے لیے خطرناک ہے. آپ فیوچر میں یہ دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے کام انسان ہیومنائڈ سے کروائے گا, انسان نما روبوٹ سے کروائے گا. کوئی ایک دو مثالیں دیں. مثلا آپ اس کی جنگ کی مثال لے لیں. ٹھیک ہے. جب دو بدو لڑائی میں اگر گولی کے سامنے انسانوں کو کھڑا کیے بغیر آپ ہیومنائڈ کو کھڑا کر دیں اور وہ اگر گولی مارے اور دشمن کا انسان مار دے اور آپ کا تو روبوٹ ہی مرے گا, تو کوئی پریشانی کی تو بات نہیں. تو اسی طرح ایکسٹریم ٹیمپریچرز میں آپ بھیجیں, مثلا آپ نے بھیجنا ہے کسی گلیشیئر کے اوپر کسی جگہ پہ کسی شخص کو, تو آپ انسان کو رسک میں ڈالنے کی بجائے اگر ہیومنائڈ ایسا اسکل آپ کے پاس ہے تو آپ اسے بھیج دیجیے, وہ وہاں پہ آپ کی جگہ کام کر کے آ جائے گا, انسان کی جگہ کام کر کے آ جائے گا. بہت ہاٹ ٹیمپریچرز میں ہے یا کسی ایسی ہائٹ کے اوپر آپ نے کام کروانا ہے, کسی انسان کے جانے سے خطرہ ہو سکتا ہے, تو وہ آپ ہیومنائڈ سے کروا لیں. یعنی خطرناک کام جو انسانی, تو اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے آپ ہیومنائڈ سے آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ سارے خطرناک کام جو ہے وہ ہیومنائڈ سے کروائے جا رہے ہیں. یہ بھی اچھا, جیسے آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ بار بار ہیومنائڈز کہہ رہے ہیں, روبوٹس نہیں کہتے, کیونکہ ہیومنائڈز ایک باعزت ایک لفظ ہے. جی جی بالکل, یعنی انسان بالکل انسان نما. ابھی آپ اگر لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آپ دیکھیں, ہیومنائڈز انسانوں کی طرح ناچتے بھی ہیں. جی بالکل. ہیومنائڈز انسانوں کی طرح آپ ان سے جو بھی کام کروانا چاہیں, نٹ بولٹس بھی ٹائٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیے ہیں. تو یہ ایکچولی انسان کی ریپلیسمنٹ ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ انسان کو خطرہ محسوس ہوگا
اپنی زندگی کا, تو وہاں پہ وہ خود نہیں جائے گا, وہ انسان نما روبوٹ کو بھیجے گا, ہیومنائٹ کو بھیجے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہماری پرسنل اور پروفیشنل لائف میں کس طرح اثر انداز ہوں گے یہ ہیومنائٹس؟ اچھا, اس کے بہت دلچسپ ایک تو چیز ہم جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھاتے ہیں وہ ہے ورک لائف بیلنس. اچھا, کہ اکثر مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام میں اور اپنی ذاتی زندگی میں بیلنس نہیں کر سکتے ہیں, اور اس وجہ سے بہت سے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہیومنائٹس جب ورک پلیس پہ آ جائیں گے, ورک فورس میں شامل ہو جائیں گے, تو انسان کو زیادہ وقت ملے گا اپنی ذاتی زندگی کو دینے کے لیے, بچوں کے ساتھ وقت بتانے کو زیادہ وقت ملے گا, گھر کو وہ زیادہ وقت دے سکے گا. بہت سے ایسے کام کہ جو وہ ہیومنائٹ سے کروائے گا, انسان نما روبوٹ سے کروائے گا, تو اس کو اپنے لیے زیادہ وقت ملے. ایک تو یہ اس کا مثبت پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان, ہم مینجمنٹ سائنسز میں یہ پڑھاتے ہیں کہ برن آؤٹ, انسان جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا, تو اگر آپ نے ہیومنائٹس کو لے کر آگے ہیں اپنی ورک فورس میں, تو پروفیشنل لائف میں آپ یہ سمجھے کہ آپ نے اکتاہٹ کو ختم کر دیا ہے. اور آپ کا جو ہیومنائٹس ہیں وہ مسلسل کام کر رہے ہیں اکتائے بغیر, تو یہ اس کا ایک اہم پہلو ہے. لیکن دوسری طرف ہماری جو پروفیشنل لائف ہے, یہ تو میں آپ کو ذاتی زندگی کے لیے آپ زیادہ وقت نکال سکتے ہیں, لیکن پروفیشنل لائف کے اندر بہت سے چیلنجز ہیں کہ ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیسے ہم انٹیگریٹ کریں گے ہیومن بینگس کو ہیومنائٹس کے ساتھ, کیونکہ بہرحال وہ تو مشین ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک چیلنج ہے. تو دونوں چیزیں ہیں, پروس کونس, فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ فوائد زیادہ ہے. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ہیومنائٹس انسان کی تخلیق ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ انسان پر سبقت لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہیومنائٹس؟ اچھا, یہ بہت دلچسپ بات ہے. اچھا, اس کے اوپر ریسنٹلی جیک ما اور ایلن مسک کا ایک کلپ بھی بہت وائرل ہوا تھا. جی, اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہیومنائٹس بالکل سبقت لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کی وجہ, اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں ایک ذہن استعمال کر سکتا ہے, یا چلے مشورہ کر کے 2 یا 3 لوگوں سے مل کے تو ان کی ذہانت استعمال کر کے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہیومنائٹس ہیں, یہ ہزاروں لاکھوں جو لوگ ہیں ان کی ذہانت سے ایک وقت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. واہ, کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے, جتنا بھی ہیومن انٹیلیجنس اس وقت ورلڈ وائڈ ویب پہ موجود ہے, وہ سارے کا سارا آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ہیومنائٹس کے ساتھ. اور ہیومنائٹس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ بہت سے لوگوں کی, ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ذہانت کو اکٹھا کر کے فرکشن آف سیکنڈ میں وہ کوئی فیصلہ کر سکیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے, ویسے تو لوگوں کا یہ ہے کہ آخر بنایا تو انسان نے ہے, تو انسان کو کیسے وہ مات دے سکتا ہے, لیکن یہ والی صلاحیت کہ بے شمار ذہانتوں کو اگر آپ اکٹھا کر دیں تو ایک ذہن بہت سی ذہانتوں کا مقابلہ تو نہیں کر پائے گا. صحیح. تو ایسی صورت میں آپ بالکل یہ توقع کر سکتے ہیں کہ, اور یہ بڑا خطرناک بن سکتا ہے آنے والے دور میں یہ پہلو, کہ اگر ہیومنائٹس جو ہیں, انسان نما روبوٹس جو ہے, وہ انسان کو مات دینے کے قابل ہو جائیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کیپیسٹی تو ضرور ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ایکسپرٹس اس کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ لیٹسٹ تجربہ بتاؤں. ہیومنائٹس کو ایک ٹاسک دیا گیا, اور یہ امریکہ میں ایک اسٹڈی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ مسئلہ حل کیجیے. اب اس ہیومنائٹ نے ایک انسان کی سروسز آن لائن خرید لی. اسے کہا کہ جی آپ یہ میرا مسئلہ حل کیجیے تو میں آپ کو اتنی پیمنٹ کروں گا. تو اس کو شخص کو شبہ ہوا کمیونیکیشن کے دوران, تو اس نے پوچھا اسے پوچھا کہ کیا تم انسان ہو یا تم انسان نما ہو, یہ اسے پوچھا. تو انسان نما نے, ہیومنائٹ نے جواب کیا دیا, جس نے دنگ کر دیا تمام ایکسپرٹس کو. اس نے جواب یہ دیا کہ میں ہوں انسان لیکن دیکھ نہیں سکتا. اچھا, اس لیے میں نے تمہاری سروسز لی ہیں, اور اس نے وہ مسئلہ حل کروا دیا. اب جو ایکسپیریمنٹ کرنے والے لوگ تھے وہ یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ یہ چیز تو ہم نے اس کے اندر فیڈ نہیں کی,
کہ یہ اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ تم انسان ہو یا نہیں تو تم یہ جواب دینا کہ میں انسان ہوں لیکن دیکھ نہیں سکتا. تو یہ جواب اس نے دیا کیسے؟ تو وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ چونکہ اس کے پاس ایکسیس ہے ساری کی ساری جو انٹیلیجنس ہے نیٹ کے اوپر ویب کے اوپر موجود, اس نے اس کو یوٹیلائز کر کے اسے جواب دیا اور اس نے پریشان کر دیا ہے اس وقت جتنے بھی لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں اور جو ہیومن رائٹس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, انسان نماؤں پر کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی تو موسٹ یہ پرابیبل ہے کہ ہیومن رائٹس اس جگہ تک ڈیولپ ہو جائیں کہ انسان کو مات دے سکیں. اچھا, اگلی بات, ماحولیاتی جو آلودگی ہے آج کل اس کا بڑا چرچا ہے. یہ ہیومنائڈز جو ہیں یہ ہمارے ماحول پر اثر ڈالیں گے, مثبت یا منفی؟ دونوں ڈالیں گے. اچھا, مثبت کا میں آپ کو ایک مثال اس کی ایسے ہے کہ ابھی ریسنٹلی چائنا نے ایک مینوفیکچرنگ فیسلٹی بنائی ہے جس کو اس نے نام دیا ہے ڈارک فیکٹری. اچھا, اب وہ اندھیری فیکٹری ہے, اس کے اندر ہیومنائٹس کام کر رہے ہیں اور روشنی کی وہاں پہ لٹ نہیں کیا ہوا انہیں, اس کو ڈارک فیکٹری ہے. اب آپ دیکھیے کہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, انرجی کی ضرورت کم ہو گئی ہے, تو یہ مثبت اثر ہے کیونکہ ہیومنائٹ کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے ہیومنائٹ کو کہا ہے کہ تم یہ بٹن لگا دو تو وہ بغیر روشنی کے بھی بٹن لگائے گا. صحیح, وہ بغیر روشنی کے بھی کاج بھولے گا. اچھا, تو ہے. ایسی صورت میں آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ بچیں گے. اور یہ جو مینوفیکچرنگ کے اوپر یہ جو ایمیشنز اور یہ ساری چیزیں ہیں, پولوشن کا جو مسئلہ ہے, تو یہ کم ہوگا. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو وہ تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ہیومنائٹس جب یہ ناکارہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو ان کے جو پرزے اور ان کی ساری چیزیں ہیں تو وہ کیسے ہم انوائرمنٹ میں ان کو ہم ڈسپوز کریں گے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تو نہیں لگ رہا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ بہت عام ہو جائیں گے ہیومنائٹس, اور جب جو ناکارہ ہیومنائٹس ہوں گے اور جب ان کو ڈسپوز کرنے کا جب وقت ہوگا تو اس وقت انسانیت کہے گی کہ بھائی یہ اتنی سارا یہ جو کچرے ہیں اس کو کیسے ہم اس سے کیسے نمٹے. تو انسان کے مرنے کا تو مسئلہ نہیں ہے, اربوں آئے گئے مٹی میں مٹی ہو گئے تو انوائرمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو انسان نماؤں کا یہ چیلنج ہے, دونوں ہے کہ ان کے استعمال سے ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ کم یوٹیلائز ہوں گے, کیونکہ انسان بیٹھے گا تو اب ہم بیٹھے ہیں, ہم نے بجلی بھی جلائی, ہم نے اے سی بھی چلایا, ہم نے سارا کچھ کیا, یہ سارے ریسورسز ضائع ہو رہی ہیں, انوائرمنٹ کے اوپر اس کا اثر ہے. لیکن ہیومن رائٹس کو تو ضرورت نہیں, نہ وہ پنکھا بھی نہ چلائیں آپ ایک مخصوص ٹیمپریچر میں. اچھا, انسان کی تو ایک متعین لائف ہے, ایک سرٹن پتہ ہے, 80 سال 100 سال 20 سال 50 سال, ان کی بھی کوئی ڈٹرمن ہے ان کی لائف؟ نہیں, ابھی تک تو ایسا کوئی سامنے نہیں آیا ہے. کیونکہ آپ نے کچرے وغیرہ یہ سارا جو ذکر کیا نا, کس طرح یہ ہوگا کہ اب یہ ناکارہ ہو گیا ہے؟ بندہ بھی تو ناکارہ ہو جاتا ہے. ہاں, ناکارہ تو ہو جاتا ہے, لیکن ناکارہ ہونے کے بعد وہ مر کھپ جاتا ہے. ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے انسان, جی, تو وہ کوئی انوائرمنٹل ہیزرڈ نہیں بنتا ہے. ابھی تک تو میری نظر سے کوئی ایسی اسٹڈی نہیں گزری ہے کہ آپ کسی بھی ہیومنائٹ کی کوئی جو ورک لائف ہے اس کو ڈٹرمن کر سکیں. ہو سکتا ہے, لیکن ہے تو مشینیں جیسے ساری مشینیں جل جاتی ہیں, ان کو وہ جو سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے. میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ ان کی صحیح طرح سے مینٹیننس نہیں ہوگی. جس انسان کو ہم نے ڈپیوٹ کیا تھا اس کی مینٹیننس کے لیے, وہی اس کی مینٹیننس صحیح نہیں کر سکے گا. تو بہرحال ہے تو مشین, تو کسی وقت تو وہ ایگزاسٹ ہوگی. آپ اسے کام کروا لیں مسلسل 5 سال, وہ جیسے ابھی وارنٹیاں آتی ہیں, پہلے جو ہے وہ وارنٹی ملا کرتی تھی 3 سال کی, پھر 5 سال کی ہوئی, اب لائف ٹائم وارنٹیز ملنا شروع ہو گئی ہے یہ جو ہمارے الیکٹرانکس ہیں ان کے لیے. تو اب ہے تو مشین ہی, تو اس نے کسی وقت تو ظاہری بات ہے ایگزاسٹ ہونا ہی ہے. تو ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسی اسٹڈی نہیں گزری ہے کہ جس میں ہم یہ تعین کر سکیں کہ اگر ایک ہیومنائٹ اگر موجود ہے ورک پلیس کے اوپر تو اس کا کتنا اس کی ورک لائف کتنی ہوگی, کہ کتنے عرصے تک کارآمد رہے گا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا, ہیومنائٹس کے حوالے سے یہ جس وقت اب در آئیں گے ہمارے معاشرے میں, تو قانونی پیچیدگیاں کس طرح کی ہوگی؟ بہت دلچسپ پہلو ہے.
میں جب دیکھتا ہوں کہ ابھی تو ہیومنائٹس جو ابھی تک ہیں وہ پھر بھی دیکھنے میں روبوٹس لگتے ہیں, ہاں لیکن جتنا یہ ٹرانسفارم ہو گئے اب ٹھیک ہے, بالکل انسان کی طرح لگنا شروع ہو گئے ہیں, بالکل, اور اگر اسی طرح ان کو کپڑے پہنا دیے جائیں ہاں اور یہ بالکل, بلکہ ابھی ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی, جاپان میں فوڈ گریڈ سلیکون کی عورت کی شکل کا ہیومنائٹ بن گیا ہے. آپ اس اچھا. کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو آپ نہیں محسوس کر سکیں گے کہ یہ ہیومنائٹ ہے یا عورت ہے یا انسان نما اور ہے. تو اچھا. جی جی, فوڈ گریڈ سلیکون, تو وہ بالکل اسی طرح جیسے سکن سافٹ آپ کو. اچھا. تو اگر ان کو آپ فار ایگزامپل پہنا دیں کپڑے اور ٹھیک یہ معاشرے میں گھومتے پھریں, اور جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ اس نے کہا کہ جی میں انسان ہوں لیکن دیکھ نہیں سکتا ہوں, اگر کسی کو چوری کر دیں, رائٹ, اگر کسی کو ہے تو مشین کا مکہ مار کے جان سے مار دے, ٹھیک تو ہے, کیا ہوگا؟ بالکل. تو اب یہ جو ہے, اور اس میں اسپیشلی وہ والے ہیومنائٹس جو آر ایل ڈریون ہے, آر ایل از ری انفورسمنٹ لرننگ, اس میں یہ ہے کہ ہیومنائٹ انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر کے خود سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آر ایل ڈریون جو جی, آر ایل ڈریون جو ہیومنائٹس ہیں, انسان کیونکہ وہ لاکھوں ذہنوں کو پڑھ کے اور ایگزیکٹلی وہ انوائرمنٹ سے یہ اے آئی میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ. اچھا, ویسے میں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو حقیقی انٹیلیجنس کہتا ہوں. اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اب ایک نیا نام دے دیا گیا ہے, مشین لرننگ. ہاں, مشین لرننگ از ون آف دا کمپوننٹ. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آر ایل, تو آر ایل تو یہ جو ری انفورسڈ لرننگ اسے کہتے ہیں, تو اس میں ہیومنائٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے خود فیصلہ سازی کر سکتا ہے کہ مجھے اس موقع پہ کیا فیصلہ کرنا ہے. اگر تو آپ نے اس کے اندر کوئی اس نے ایسا فیصلہ کر لیا کہ بھائی اس نے مجھے گالی دی, لاؤ مگاؤ تھپڑ, پھر تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ اس لیے پالیسی امپلیکیشنز جو ہے وہ بہت ضروری ہیں, اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں ہیومنائٹس جب انٹیگریٹ ہو جائیں گے ہماری زندگیوں میں, تو قانونی پیچیدگیاں, مثلا اس بندے کو مار دیا ہیومنائٹ نے, تو آپ کس پہ کیس کریں گے؟ آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ وہ تو ہے مشین جو اسے ڈرائیو کر رہے ہیں. ہاں ڈرائیو, ہاں یہ اب پالیسی بنانی پڑے گی نا. تو وہ اب دیکھنا پڑے گا, ڈرائیو کرنے والا کہے کہ جی دیکھیں میں نے تو اس کے فیڈ نہیں کیا تھا, اس نے تو خود ہی دیکھ لیا کہ بھائی صاحب اگر گالی نکلے تو مکہ مارتے ہیں, تو یہ خود ہی اس نے سیکھ لیا ورلڈ وائڈ ویب, تو آپ مجھے کیوں گناہگار کر رہے ہیں؟ تو یہ بڑا چیلنجنگ ہے کہ اس کے اوپر ضرور قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. اور اس کے اوپر کچھ فلمز بھی میں نے دیکھی ہیں, بنائی ہیں. مجھے وہ منظر یاد ہے کہ وہ ایک مرڈر ہو جاتا ہے, ایک فلم کا سین ہے, وہ میں نے دیکھا اسی لیے. تو لفٹ میں وہ خاتون جا رہی ہوتی ہے, خاتون مرڈر کر دیتی ہے, تو لفٹ میں وہ جب اس کو اس کی آنکھ سے اس کو شناخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شناخت نہیں کر پاتے. اچھا, تو مانیٹر کرنے والا کہتا ہے کہ جی شی از اینڈرائڈ, ہیومنائڈ ناٹ ہیومن بینگ, تو یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نما ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ابھی سے میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں پہ یہ چیز زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے وہاں پہ لوگ غور کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے, جیسے کسی بہت ہی بڑے مشہور سیاست دان یا کوئی ایکٹر ہو, کھلاڑی ہو, ٹھیک ہے, اس کا ریپلیکا بنا کر ہیومنائٹس وہ کر کے اس سے قتل کروا دیا, اس سے کوئی ایسی غیر قانونی سرگرمی اس سے کروا دی گئی, پھنس تو وہ بیچارہ گیا انسان. ویسے آپ نے بڑی میں نے سوچا اس بارے میں نہیں تھا, لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر انسانی شکل بنائی جا سکتی ہے تو کسی کی بھی شکل بنائی جا سکتی ہے. بالکل, ہاں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ قانونی پیچیدگیاں ضرور پیدا ہو سکتی ہیں, اور ہمیں ابھی سے تیار ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان نماؤں کی دنیا کیسی ہوگی. تو اس لیے یہ ہماری جو ابھی آپ یہ ڈسکشن بھی آپ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے, اور جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہے ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی کمپلیکیشنز کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے آنے والے وقت میں. تو ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, جب ظاہری بات ہے جب یہ پیش آئیں گی مشکلات تو اس وقت کچھ نہ کچھ تو حل نکل ہی جائے. ڈاکٹر صاحب دس از ناٹ لاسٹ, دس از لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کہ اب ایک چیز ہے کہ انسان اور جو ہیومنائٹس ہیں
یہ کیا آنے والے وقتوں میں خوشی خوشی کام کر سکتے ہیں؟ اچھا، ابھی تک کی جو اسٹڈیز ہیں اس میں مکسڈ فائنڈنگس ہیں. بہت سے لوگوں نے ہیومن رائٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے خوف محسوس کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس سے کمفرٹیبل ہیں ہیومن رائٹس کے ساتھ مل کے کام کرنے میں. ہاں، تو ابھی ہم حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انسان اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی تک کی اسٹڈیز میں دونوں فائنڈنگس ہیں. لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انسانوں ہی سے ہیومن رائٹس میں بھی چلی گئی ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس کو انسانوں نے بنایا ہے، کہ جو خاتون کی آواز یا خاتون کے فیچرز والے ہیومن رائٹس ہیں، ان کی ایکسیپٹنس ہیومن سوسائٹی میں زیادہ ہے. ہاں بالکل. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانوں سے ہی یہ چیز جو ہے یہ منتقل ہوئی ہے ہیومن رائٹس کو. تو یہاں تک تو صحیح ہے کہ جن لوگوں نے اگر فار ایگزامپل خوف محسوس کیا تو ان کو اگر آپ خواتین کی شکل کے ہیومن رائٹس کے ساتھ کام کرنے کو کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ خوشی خوشی کر لیں. تو یہ اگر پہچانی بھی نہ جائیں تو ہاں پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. تو یہ ہے دونوں طرح کی فائنڈنگس ہیں. لیکن یہ اس لیے ہے کہ ابھی تک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انٹیگریٹ نہیں ہوئے ہیں ہماری زندگی کے اندر. آہستہ آہستہ جہاں انٹیگریٹ ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خوف ایلیمنیٹ ہو جائے گا اور انسان بہت آسانی سے کمفرٹیبلی ہیومن رائٹس کے ساتھ رہنا سیکھ لے گا، بلکہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویورز، وہ ایک شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک امید کا عنصر بھی ہے اور کچھ اندیکھے خدشات ہیں، خطرات ہیں. دیکھیں انسان اب کس طرح سے مشینوں کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرتا ہے. لیٹس سی.